बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत अहम दिन इस हवाले से रहा, बल्कि अब तो जब तक आप ये व्लॉग पहुंचेगा तो कल हो गया। तो मोदी साहब ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे 5-10 मिनट के फ़र्क के साथ और इंडिया के वक्त के मुताबिक 8 बजे अपनी कौम से खिताब किया, और वो एक पुरानी हकायत के मुताबिक ये कहते हुए नजर आए कि चोर ते डांग दो जने ते मैं ते बापू कल्ला। ये एक क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है। दादाजी अल्लाह बख्शे मौलवी नज़ीर अहमद साहब जो थे वो ये कहानी बड़ी मज़े ले ले के सुनाया करते थे। ये हकायत पंजाबी की कि वो एक लाला जी के घर के अंदर चोर आ गए। चोर आ गया जिसने उस जमाने के अंदर जो डांग होती थी, मतलब कि जो है वही बहुत बड़ा क्लब उसको कहते हैं, डंडा कहते हैं, वही बड़ी हथियार समझा जाता था। तो वो लाला जी जो थे वो घबरा के उठ गए। लाला जी उठे और उन्होंने आहिस्ता से अपने बेटे को भी हिलाया, वो भी उठ गया। तो चोर ने उन दोनों से माल उनका इकट्ठा करवा के चादर में लपेटा और लाद के चला गया। तो सुबह जब उन्होंने बताया मोहल्ले के लोगों को कि जनाब हमारे घर में रात चोरी हुई है, तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई कैसे चोरी हुई। तो उन्होंने बताया कि चोर आया। उन्होंने कहा यार आप दो लोग थे और चोर अकेला था, आप उसको काबू कर लेते। तो वो फिर तारीखी फिक्रा उन्होंने कहा कि चोर ते डांग, यानी डांग जो उसने चोर ने उठाई हुई थी, चोर ते डांग दो जने, यानी कि वो चोर और डांग दो लोग थे, मैं ते बापू कल्ला और मैं और अब्बा जी कल अकेले थे। ठीक है ना। ये मोदी साहब की तकरीर का अगर क्रक्स निकाला जाए, सुजाफेकल निकाला जाए या उसको वन लाइनर कहा जाए तो यही बनता है कि चोर ते डांग दो जने ते मैं ते बापू कल्ला। यानी दुनिया के अंदर आपने कान खा लिए लोगों के राफेल आया है। राफेल आपका एक देवता था, जिस तरह आपने बहुत सारे और भी देवी देवता रखे हुए हैं ना, हाँ इसी तरह ये भी देवता था। और इसको मतलब कि वो देवी देवता हैं, उनके ऊपर आप चढ़ावे चढ़ाते हैं देसी घी के, दूध के, तो वो जरा बेहतर होंगे। इसको खिलाते रहे लीमू इसकी तबीयत में फिर भी बेचारे को उल्टियां ही आती रही। ठीक है, इसको लीमू खिलाते रहे, इसको नारियल पिलाते रहे, इसको मिर्चें मिला खिलाते रहे, तो उसने मैदान जंग में जाके वही कुछ किया जो उसको करना चाहिए था। उल्टी कर दी बेचारे ने, कह कर दी मैदान जंग के अंदर। अब हो गई है बिस्ती। वो बिस्ती को कवर करने के लिए उन्होंने 2-3 बातें अपनी इसके अंदर कही हैं। 3 बातें कहा जा रहा है बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जो मोदी साहब की तकरीर में से निकल कर सामने डिगी हैं। एक तो ये है कि जनाब हमने अपने मकासद हासिल कर दिए। अच्छा, अब आपका मकसद चपेड़े खाना था, मतलब है कि मार खाना था आपका मकसद, तो वो तो आपको अचीव हो गया। दुनिया, हम नहीं कह रहे सर मोदी साहब, सर हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हेल हिटलर, हम नहीं कह रहे डबल एस है, हम नहीं कह रहे। सर दुनिया कह रही है कि आपको ऐसी ऐसी पड़ी हैं, आपको वो मार पड़ी है, 7 चोरों जितनी मार पड़ी है। ये पंजाबी का मुहावरा है जी, 7 चोरों जितनी मार पड़ी है आपको। ठीक है ना, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। ठीक, लेकिन इसका मतलब हो सकता है उनका मकसद मार खाना ही हो और वो मकसद हासिल हो गया हो। मोदी साहब ने कहा हमने तो अपना मकसद हासिल कर लिया। और उनका मकसद जो क्या था, वो दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर हमला करना था। यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी मसाजिद हैं वो दहशतगर्दों के मराकज हैं, क्योंकि आपका हर हमला जो है वो मस्जिद के ऊपर हुआ है। ठीक है, पहला आपने मसूद अजहर साहब का नाम लिया, उनको वहां से गए तो कई साल हो चुके हैं, फैमिलियां मुकीम थी। कुछ लोग कहते हैं मसूद अजहर साहब के रिश्तेदार थे, बेशतर लोग इस बात को झुटलाते हैं। वो भी मस्जिद ही थी, मस्जिद के साथ मुल्का जो 1-2 मकान होते हैं इमाम साहब का और नायब इमाम साहब का, उसके अंदर वो मुकीम थे। अगरचे ये भी सुनने में पता चला कि उनको वो जगह छोड़ने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा अदायगी कर दी हुई थी। वो अब सिर्फ तजाहिल आरफाना से, या मतलब कि चले इतने दिन किराया बच जाए उसकी वजह से वहां पे बैठे हुए थे। और ये जो है मुरीद के वाला जो निशाना है वो तो वैसे ही चूक गया आपका।
مریدگی کا مرکز اگرچہ وہ بھی حکومت پاکستان نے اپنے قبضے میں لے لیا ہوا ہے، اور وہاں پہ حکومت پاکستان کا ایڈمنسٹریٹر اور فائنانس کا بندہ بیٹھتے ہیں، چلنے والے فری ڈسپینسری اور فری سکول کو مینج کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان بلکہ حکومت پنجاب اس کے لیے باقاعدہ فنڈز فراہم کرتی ہے۔ اس سے بھی 8 ایکڑ کے تقریباً فاصلے کے اوپر آپ نے دور پھینکا، تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو خیر، اور بدقسمتی سے یا شومیہ قسمتی سے وہ بھی مسجد ہی تھی، تو غلط فہمی لگ گئی ہوگی۔ جو بھی ناریل پی کے یا مرچیں کھا کے یا لیمو چوس کے بیٹھا ہوگا، اس کا بھی دماغ اسی طرح گھوم رہا ہوگا جس طرح رافیل کا گھوم رہا تھا، تو وہ بھی وہاں پہ بھی نشانہ چوک گیا۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دہشت گردوں کے مراکز تباہ کر دیا۔ اچھا، اب اس بات پہ قائم رہیے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے دہشت گردوں کے مراکز تباہ کر دیے ہیں، تو اب جو بھی دہشت گردی ہوگی وہ پاکستان سے تو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے مقصد اس کا یہ قرار دیا، اور تیسرا انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا، آپ نے تو پاکستان پہ پھول نچھاور کیے تھے۔ پاکستان بڑا ہی بد نسلہ ہے، یہ پاکستان کی جو حکومت ہے یا فوج ہے، یہ ناسمجھوں کی فوج ہے، آپ نے ان کے اوپر پھول ڈالے تھے اور انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ مودی جی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 18 دن آپ ہیکڑی فرماتے رہے۔ میں مودی صاحب کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ مودی صاحب ہیکڑی فرماتے رہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی امیت شاہ، کبھی جناب وہ اجیت ڈیول، یہ سارے مل کے ہیکڑی فرماتے رہے، اور نتیجے کے طور پہ پاکستان میں 18ویں دن آ کے آپ کو پھینٹ لگائی۔ اور 18ویں دن جب صبح فجر کی نماز کے وقت ہمارے سپہ سالار اور حافظ قرآن نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ فاتحہ پڑھیں ان کی، اور فاتحہ نہیں پڑھے، ختم پڑھیں جی، حافظ صاحب ختم پڑھو جی۔ حافظ صاحب نے ختم پڑھ دیا جی، پھر اور جب ختم پڑھ دیا اور آپ کے خاتمے کے لیے میزائل جو جاری شروع ہوئے، النصر فائر ہوا، تو جیسے ہی النصر فائر ہوا اور بغیر کسی چون چرا کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچا، تو مودی صاحب کو لگ گئے دست۔ ٹھیک ہے، انہیں اٹھا کے بتایا گیا، تو مودی صاحب جو تھے موصوف پہلے واش روم کی طرف بھاگے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کیا، ٹھیک ہے، جو بھی ساز و سامان ہوگا، اور اس کے بعد آگے کہا کہ لگاؤ فون، تو پھر آگے سے مودی کی بھینس ڈی جے وینس فون نہ اٹھائے، تو پھر مودی کی بھینس ڈی جے وینس نے جب فون اٹھایا اس کی بیگم نے، تو اس کو مودی صاحب نے منت ترلا کی کہ جناب ہم تو مٹ جائیں گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، ٹھیک ہے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، پھر منصف نے حشر اٹھایا۔ تو مودی صاحب اپنی شکست کے بس چاٹنے کے لیے سکرین پر آئے، اور سکرین پر تقریر کرتے ہوئے جب انہوں نے ایسے ہاتھ ہلایا، تو ان کا ہاتھ ہلکا سا راشق، عمر کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے، بابا 78 سال کا تو ہو گیا ہے نا، ویسے اس خبیث بابے دی منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، اس خبیث بابے کی لگتا ہے کہ جنم کنڈلی کہیں گم گئی ہے، ورنہ اس طرح کے بابوں کی اس عمر کے اندر ویسے ہی یہ بھیس بدل لیا کرتے ہیں، کوئی ناگ شاگ بن جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی اور جون میں چلے جایا کرتے ہیں، لیکن یہ بابے آ ہی نہیں رہے، اور ہاتھ ان کا شیور کر رہا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں شکست سے شیور کر رہا تھا، شرم سے شیور کر رہا تھا، یا ہو سکتا ہے کچھ شرمندگی ہو، مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہلکا سا شیور کر رہا تھا۔ عمر کا تقاضا مان لیا جائے، 78-79 سال کا بابا ہے، اور میرا مطلب ہے کہ اب یہ اس کا آخری اقتدار کا جسے کہنا چاہیے وہ جھولا ہے اور سوئنگ ہے، اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کی تقریر تھی جی، اور تقریر جو تھی انہوں نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کی، انہوں نے کہا کہ کشمیر کا بھی اس میں ایشو شامل نہیں ہے، فلانا بھی شامل نہیں ہے، ٹمکانا بھی شامل نہیں ہے، تو بابا یہ اپنے ڈی جی ملٹری آپریشن کو بھی بتا دینا تھا۔ جو یہ ساری باتیں مان کے تو اس نے پھر جو ہے اس وقت جنگ بندی ہے اس میں توسیع کروائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی بتا دیتے نا، ٹھیک ہے، اور پھر خود آپ نے اناؤنس بھی کیا اپنے منہ سے کہ ڈی جی ایم او نے ہمیں بتایا، ڈی جی ملٹری آپریشن صاحب کے کہنے کے اوپر ہم نے سیز فائر کیا ہے۔ اچھا، یہ موصوف کہنے کی کوشش کرتے رہے کہ امریکہ نے اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کی، کسی تیسرے ملک نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ مودی صاحب، آپ جیسا بے شرم اور گھٹیا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یار گارنٹی دی ہے سعودیہ نے آپ کہ آپ دوبارہ چول نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی طرف سے گارنٹی دی ہے ترکی نے کہ اگر یہ چول نہیں مارے گا تو پاکستان بھی آگے سے پھینٹ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے۔
ویسے آپس کی بات ہے، ترکیے کی طرف سے 2 جہاز مزید پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ اٹھیے اور اپنا لوٹا اٹھا کے اور واش روم کا چکر لگا آئیے، ٹھیک ہے. ہاں 2 جہاز اور پہنچ گئے ہیں، ایک کراچی اترا ہے، دوسرا اس نور خان بیس پہ اوپر اترا ہے جو آپ نے اپنے طور پہ تباہ کر دی تھی. حالانکہ ہینگر کے اوپر آپ کا وہ جو بھی میزائل یا جو بھی پروجیکٹائل تھا یا جو بھی ڈرون تھا وہ لگا ہے اور اس کو ریپیئر کر لیا گیا ہے. بس ایک آدھ دن کی دھوپ لگے گی، سوکھ جائے گا. اللہ اللہ خیر سلام. اتنا کی نقصان کیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. پاکستان کے ایک ایسٹ کو C-130 کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے جو اس ہینگر کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں کل تک پوری طرح ریپیئر کر لیا جائے گا. یہ چگے میں سے یہ ٹوٹل نقصان آپ نے ہمارا کیا ہے. یہاں ان کی اگر تقریر کو ان ہول دیکھا جائے تو وہ یہ تھا کہ ہم کو بہت مار پڑی ہے اور ہمارا ایسی مار کھانے کا دوسرا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن ہمارے دوست اور محبی جناب ممتاز بھٹی صاحب اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ مودی کا اگر پرسنالٹی پروفائل پڑھا جائے تو وہ بہت ہی گھٹیا اور کائیاں آدمی ہے. وہ جا کے اپنی فورس، اپنی قوت اکٹھی کرے گا، اپنے دوستوں سے مدد کا طالب ہوگا اور کچھ دنوں کے بعد جنگ بندی کی خلاف ورزی کا کہہ کے پاکستان پہ دوبارہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا. میں اس بات سے تو ایگری ہوں کہ مودی دوبارہ آئے گا حملہ کر، لیکن اس جنگ کے اندر جو سب سے بڑی مائٹ سمجھی جاتی ہے ہندوستان کی وہ ہے ان کی آرٹلری، یعنی کہ توپ خانہ. مودی صاحب نے اور ان سے پہلے والی قیادت نے بھی جتنا کمیشن توپ خانے میں سے کھایا ہے اتنا کسی میں سے نہیں کھایا، اتنا رافیل میں سے بھی نہیں کھایا گیا. رافیل 550 کروڑ کا تھا جو 1750 کروڑ کا انہوں نے خریدا. یہ ان کے ایک رکن لوک سبھا نے مودی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے، اس لیے میں اسے دہرانے کی جرات کر رہا ہوں. اینا بڑا فرق یا اتنا بڑا کمیشن. لیکن بہرحال 550 کا تھا اور 1750 کروڑ کا خریدا گیا. ہمیں کیا جی، ان کے پیسے ہیں، ان کے پاس ہیں، وہ جتنے مرضی خرچ کرتے ہیں. لیکن اصل جو انہوں نے کیا ہوا ہے نا غارت گری، وہ کی ہوئی ہے توپ خانے کے اندر. بوفرز سے شروع ہو جائے، اور بوفرز کا سکینڈل اگر آپ کو یاد ہو تو راجیو گاندھی کا تھا، اور یہ فرانس کی لانگ رینج کی توپیں ہیں اور یہ انہوں نے کارگل کے اندر بھی استعمال. اور اس سے لے کے اب تک انہوں نے امریکہ سے لے کے فرانس تک اور فرانس سے لے کے جنوبی کوریا تک کون سا ملک ہے جو کہ توپ خانہ بناتا ہے، اور مودی جی نے اس سے توپ خانہ نہیں خریدا. لیکن وہ توپ خانہ ابھی استعمال ہی نہیں ہوا. استعمال کیا ہوا ہے؟ فضائیہ اور یہ جو ہوتے ہیں میزائل، ٹھیک ہے. اب وہ توپ خانے کا اپنا وہ ہیکڑی دکھانا چاہ رہا ہے مودی. توپ خانے کی ہیکڑی دکھانے کے لیے وہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بہانہ ڈھونڈے گا، اور LOC اس کے لیے بہترین بہانہ ہو سکتی ہے. مودی جی، میں آپ کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں، اگر آپ نے ریگولر جو انٹرنیشنل بارڈر ہے یا ورکنگ باؤنڈری ہے اس کے آس پاس کہیں پہ توپ خانے سے کوئی کی، میں بھی ایک واگا والے بارڈر سے 22-28 کلومیٹر دور ہوں، بلکہ 17-18 کلومیٹر دور ہوں، یہاں پہ میں بیٹھا ہوں. اگر ایریل ڈسٹنس ہو تو اتنا ہی. اگر آپ نے اس ریجن کے اندر اپنے اس توپ خانے کی کوئی بھی ہیکڑی کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی چال چلنے کی کوشش کی، ہمارا تھنڈر جو ہے وہ آپ کی رہائش گاہ بھی دیکھایا ہے اور آپ کی خوابگاہ کی الماریاں بھی گن کے آیا ہے کہ کتنی ہیں، اور یہ بھی دیکھایا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہوتے ہیں. آپ کو اس دفعہ واش روم جانے کا بھی موقع نہیں ملے گا. یہ میرے الفاظ سنبھال کے رکھ لیجئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.